बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर की आवाज़ में ज़मीर आफाकी हाज़िर है आज के प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंसानियत की खिदमत के हवाले से एक ऐसी शख्सियत से जो पूरी दुनिया में इंसानी खिदमत के हवाले से जिनका एक नाम भी है, मकाम भी है। और पाकिस्तान जब वो आते हैं तो जहाँ जहाँ जिस जगह पे उनको पता चलता है कि यहाँ पर कोई किसी की गर्दन फंसी हुई है, कोई मुश्किल का शिकार है, कोई हेल्थ के मसले का शिकार है, कहीं कैदियों को छुड़वाना है, तो ये वहाँ तशरीफ़ फरमा होते हैं और उन मुश्किल ज़दा लोगों को निकालते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरे बंदों के काम आता है मैं उसकी मुश्किलें आसान करता हूँ। और मुश्किलें आसान करने के हवाले से मतलब हमारे यहाँ बेशुमार लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन मेरा जो जिनका मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ वो है हाफ़िज़ मोहम्मद असलम हक़ साहब। हाफ़िज़ मोहम्मद असलम हक़ साहब सहारा फाउंडेशन चलाते हैं, नॉर्वे से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन पूरी दुनिया ये घूम फिर चुके हैं। पाकिस्तान इनका लव है, यहाँ पर आकर वो खिदमत करना ऐन इबादत समझते हैं, इंसानी खिदमत को फ़ोकियत देते हैं। उस हवाले से हम बात करेंगे और पूछेंगे कि जनाब आप इस दश्त में किस तरह से आए और किस तरह आपको कौन सा ऐसा वो जज्बा मुहर्रका था जो आपको इंसानियत की खिदमत की तरफ लेकर आया। जनाब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया शुक्र अदा करता हूँ कि जिसकी दी हुई तौफ़ीक से अल्हम्दुलिल्लाह आज सिटी न्यूज़ जो है इस चैनल पे आज मदऊ किया गया, बड़ी खुशी हुई। और मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में इंसानियत की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जैसे कि आफाकी साहब आपने फरमाया कि ये मैं किस तरह राग़िब हुआ इस तरफ, तो ये मैं हमारी तंजीम को 2.5 साल होने को आ रहे हैं, सहारा वेलफेयर फाउंडेशन जो नॉर्वे में हमने कायम की है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह इस 2.5 साल के अरसे में अल्लाह पाक ने इतनी तरक्की दी है कि मेरे से वहाँ नॉर्वे में 30 साल से रहने वाले जो लोग हैं, जो तंजीमात चला रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे आप पता नहीं कितने अरसे से तंजीम चला रहे हैं। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये स्टार्ट लिया था, मैं 2.5 साल पहले पाकिस्तान जब मैं आता हूँ अपने वालिदैन की कब्रों पे जाता हूँ हाज़िरी देने के लिए, तो मैं जब वहाँ से निकला तो वहाँ से निकलने के बाद मुजंग रोड पर जो है जनाज़गाह के करीब एक ढाबा सा था जहाँ पे लोग खाना खा रहे थे और लाइन में खड़े हुए थे। तो मैं वहाँ पर मैंने वो लाइन देखी तो मैं रुक गया वहाँ पर। तो मैंने देखा कि एक हाजी साहब जो है वो खाना डाल के दे रहे हैं और लोग बग़ैर पैसे दिए हुए जो है वो खाना लेके जा रहे हैं। मैंने हाजी साहब से पूछा कि हाजी साहब ये लोग खाना लेके जा रहे हैं, आप ये तकसीम कर रहे हैं, क्या है, क्या लंगर है? तो हाजी साहब ने कहा कि नहीं, ये हमें लोग कुछ पैसे दे देते हैं तो हम ये यतीम और मस्कीन और यहाँ गरीब लोग जो हैं वो खाना फ्री उनको तकसीम किया जाता है, वो खाना लेने के लिए आते हैं। बस उसी दिन से मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और मैंने थोड़े से पैसे दिए हाजी साहब को कि आप मेरा खाना भी जो है वो इनको खिला दें गरीबों को। लेकिन बाद में आने के बाद मैंने फिर अपनी वाइफ से भी मशवरा किया, अपने बच्चों से मशवरा किया कि यार हम महीने के बाद अगर ये पैसे जमा करके वहाँ पर भेज दिया करें तो सुबह शाम लोग खाना खा लिया करेंगे। तो माशाल्लाह मेरे बच्चों से और मेरी बीवी से ये आगाज़ था, वो गल्लों में पैसे जमा करते थे और वो फिर मुझे 1 महीने के बाद दे देते थे, मैं अपने पैसे डाल के। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे मिलने जुलने वालों में जब ये ज़िक्र आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ मिशकात कंपनी है, ट्रैवल एजेंसी है, तो वहाँ पर हज उम्रे का काम भी हम करते हैं और बेशुमार हुज्जाज को लेके जाते हैं, बेशुमार उम्रा करने वालों को लेके जाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि इस काम की बरकत से अल्लाह पाक हर 1.5 महीने के बाद अपनी बारगाह में ले जाते हैं। और ये कई साल हो गए, हर साल हज पर और यानी 1.5 महीने के बाद, पौने 2 महीने के बाद हमारे उम्रे की एवरेज, ये तो कोरोना की वजह से रुक गया। तो वहाँ पर लोग जो हमारे साथ जाते थे उन्होंने भी देखा। फिर मेरे वहाँ पर 3,500 शागिर्द हैं जिनको मैंने कुरान पढ़ाया है। अच्छा, जी हाँ, नॉर्वे के अंदर। और वहाँ पर वो बच्चे अब उनके भी बच्चे पैदा होने शुरू हो गए। तो चूँकि मेरा पुराना लिंक है, 30 साल से मैं रह रहा हूँ, तो लोगों ने जब देखा कि हाफिज़ साहब
حافظ اسلم حق جو ہیں وہ اس لائن میں آ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم یہی چاہتے تھے کہ آپ جیسا آدمی جو ہے نا وہ اس لائن میں آئے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ابھی میں مطلب جب آپ سے بات ہوئی تو آپ آ رہے تھے تو بتایا گیا کہ جی آپ کسی جیل میں پہنچے ہوئے ہیں، جی جی جی، اور وہاں پر کچھ کسی قیدیوں کے حوالے سے کوئی جرمانہ دینا تھا یا شاید کیا تھا، جی 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 یہ بتانا بتائیں۔ جی آفاقی صاحب، اس میں یہ ہوا کہ ابھی ہمارا 3 روز پہلے کیمپ جیل میں رہائی کے نام سے ایک تنظیم ہے، ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی تھی، تو انہوں نے جب بتایا کہ یہاں پر یہ معاملات ہیں جیل کے اندر قیدیوں کے، بچیوں کے، بچوں کے، تو وہ ایک بڑی نئی سی چیز تھی۔ پھر ہم نے کیمپ جیل میں تقریباً 1000 لوگوں کو ہم نے قیدیوں کو جو ہے وہ راشن دیا، اچھا، یعنی کھانا دیا ان کو، اس دن کا پورے دن کا کھانا دیا ان کو ماشاءاللہ۔ اور وہیں سے یہ رہائی والوں سے ہماری جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جیل میں تو ابھی تو دیوار کے اس طرف تو کسی کی نظر ہی نہیں جاتی ہے۔ تو جی وہ میری جو عدیل صاحب تھے جو اس کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے جب یہ بات کی کہ دیوار کے اس طرف، تو اسی وقت مجھے کلک ہو گیا کہ یہ بہت بڑی بات کہہ گئے ہیں کہ دیوار کے اس طرف واقعی میں ہم تو دنیا کو ڈیل کر رہے ہیں، دنیا میں ہونے والے واقعات کو دیکھ کے ہم مدد لے کے پہنچتے ہیں، لیکن جی اچھا آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے جو مطلب کہ آپ اپنے فیس بک پہ کہیں کسی مشکل پریشانی کا شکار کسی بندے کو دیکھتے ہیں، جی جی، اور بعض اوقات ایسی چیزیں بھی ہیں کہ کچھ ایسے واقعات بھی آپ کے ساتھ منسوب ہوئے ہیں جی جی کہ جی کوئی خودکشی کر رہا تھا، جی جی، تو اس کی مدد کو آپ پہنچے، جی جی، اس طرح سے۔ جی جی، یہ مجھے بتائیے کہ یہ آپ یہ سارا کیوں کرتے ہیں؟ آفاقی صاحب، پہلے تو آپ کے میں پہلے والے سوال کا جواب دے دوں کہ وہ جیل میں قیدیوں کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی، تو وہ رہائی والوں نے جب ہمیں بتایا کہ جی اس طرح، تو انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ آپ جیل کی لائف بھی دیکھیں آ کے، اور وہاں دیکھیں کہ یہ بچے جو ہیں کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، بڑے کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے ان کے کیا مشکلات ہیں۔ تو میں نے پھر سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور جب جنگ خندق ہوئی اور اس وقت قیدیوں کو پکڑا گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا جو ہے وہ درس دیا، اور وہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو میرے ذہن میں یہی چیز تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو ہم نے ان سے کہا جی ہم جو ہے نا ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں قصور جیل کا جو ہے وہ سروے کروایا، اور وہاں اسی دوران جو ہے ہمیں بیٹھے بیٹھے یہ پتہ چلا کہ کچھ قیدی ایسے ہیں کہ جو پیسے نہ دینے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک لمبا ٹائم گزار رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، سپرنٹینڈنٹ جو جیل تھے ان سے ہم نے پوچھا کہ یہ انہوں نے کتنا پیسہ دینا ہے کہ یہ چھوٹ جائیں گے، تو انہوں نے ہمیں اماؤنٹ بتائی، جی یہ اتنی اماؤنٹ ہے، تو یہ اگر یہ میں پے کر دیں تو، لیکن یہ مسکین میں سے ہیں، ان کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن نے میری ان سے سپرنٹینڈنٹ جیل سے بات ہوئی، میں نے کہا جی ہم ان کو آزاد کروائیں گے، تو الحمدللہ ان کی ایک لمبی جو قید تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کروائی۔ رہائی والے فرح ہاشمی ہماری وہ بڑے اچھے، ان کے ساتھ بڑا کام کر رہی ہیں، وہ یہ ان کی بھی کنٹریبیوشن، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، آپ کو بھی، اور یہ اتنا بڑا کام ہے جس کے اوپر ہمیں بحیثیت معاشرہ سب لوگوں کو توجہ دینی چاہیے۔ جی 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 جی، آپ مطلب فرمائیے کہ یہ آپ کو مطلب کس طرح سے، آپ کیوں یہ سارا کچھ کرتے ہیں، کبھی ادھر پہنچ رہے ہیں کبھی ادھر پہنچ رہے ہیں، اس بڑھاپے میں آپ آرام کیوں نہیں کرتے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آفاقی صاحب، میں فرح ہاشمی صاحبہ کا اور ردیل صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بھی ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے میں ادھر بھاگ رہا ہوں ادھر بھاگ رہا ہوں، اور لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو جن کو مشکل درپیش ہے، کیا کہتے ہیں، فیس بک پہ دیکھنے کے بعد۔ لیکن چونکہ میری نیت میں اللہ سے دعا مانگ کر ان کو تلاش کرتا تھا، تو میرا ہی ناروے سے رابطہ ہوتا تھا ان لوگوں سے، کسی نے خودکشی کرنی ہے، کسی نے کوئی ایسی بات کرنی، تو میں یہ سوچتا تھا کہ اے باری تعالیٰ، ہمارے عمل تو کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، ہم نے ساری زندگی کوئی ایسے کام تو نہیں کیے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے کوئی بڑا نیک کوئی کام کر دیا۔ شاید یہ دکھی انسانیت کی خدمت کے وجہ سے ہی قبر جو ہے وہ سنور جائے اور آخرت سنور جائے۔ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، تو اپنی دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ تو آفاقی صاحب، آپ یقین کریں کہ اللہ رب العزت نے ایسے کیسز میرے سامنے کھولے ہیں، ایسے ایسے لوگ آئے ہیں، ایسے کہ میں ان کی گنتی نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ کراچی کے اندر وہ قاری عبید الرحمن صاحب تھے، انہوں نے کڈنی فار سیل کے لیے لگائی ہوئی تھی،
تو وہ جب ہمیں پتہ چلا ان سے میں نے رابطہ کیا ناروے سے، اور اللہ کا شکر ہے میرا رابطہ ہو گیا۔ ان سے میں نے پوچھا کہ آپ یہ کڈنی کیوں بیچ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کڈنی میں اس لیے بیچ رہا ہوں کہ میرے بچے جب دودھ پیتے تھے، اب دودھ تو ختم ہو گیا، دودھ تو میں لا نہیں سکتا، پانی اب گندا پانی بھی جو ہے نا وہ ان کو پلا پلا کر ان کے پیٹ بھی بڑے بڑے ہو گئے، بڑے خوبصورت بچے ان کے۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہم نے اگلے دن رات کو جو ہے نا پلان کر لیا تھا کہ میں خود بھی مر جاؤں گا اور میں اپنے بچوں کو بیوی کو بھی مار دوں گا زہر دے کرنا۔ تو وہ قدرت نے کوئی ایسا زندگی بچانی تھی اور ان کو جی جب وہ رابطہ ہوا نا آفاقی صاحب، تو میں نے ان سے کہا کہ قاری صاحب آپ بالکل فکر نہ کریں، سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن آپ کیوں انہوں نے کہا جی میں نے قرضے دینے تھے، لوگ میرے دروازے پہ آ گئے تھے اور میں بال بچے دار آدمی ہوں، میری بیوی ہے، میں یہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے پھر حالانکہ میں دیندار انسان ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا برا کام تھا جو میں خودکشی کا، تو اللہ پاک نے منع فرمایا، لیکن صرف اس لیے کہ دروازہ کھٹکھٹانا شروع ہو گئے تھے لوگ اور اب اندر آنا باقی رہ گیا تھا۔ الحمدللہ فاقی صاحب کہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن نے ان کا سارا قرضہ ادا کیا۔ ان کو وہ شہد کا بزنس کرتے تھے، سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن نے قاری عبید الرحمن صاحب کو انہی کا بزنس جو ہے وہ کروا کے دیا، اور ان سے یہ کہا کہ یہ آپ کو ہم یہ پیسہ دے رہے ہیں، اب اسی کو آپ نے آگے چلانا ہے، اور جب آپ ترقی کر جائیں تو اس پیسے سے آپ کسی دوسرے کی مدد کر دینا۔ دیے سے دیا جلائیں۔ جی ہاں، اور کہتے ہیں کہ کسی کو جو ہے وہ مچھلی نہ کھلاؤ بلکہ مچھلی کا شکار کرنا سکھا دو۔ تو سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ رہی ہے اور مختلف پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے۔ ان میں الحمدللہ جو خواجہ سرا ہیں ان کی تنظیم کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو رہا ہے، ان کو ہم بزنس فراہم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ نابینا لوگ جو ہیں ان کے لیے ہم جو ہے وہ پلاننگ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ بے شمار لوگوں کے پاس ہیلپ پہنچ چکی ہے۔ جیسے لاک ڈاؤن کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے 80-90 جو لاکھ تھے ان کا ہم نے راشن تقسیم کیا۔ 80-90 لاکھ جی، یعنی ان کو پورے مہینے کا راشن فراہم کیا لوگوں کو، اور اس کے علاوہ جیسے ہی رمضان شروع ہے تو رمضان کا پیکیج بھی پورا مہینے کا ہم نے لوگوں کو دیا الحمدللہ۔ کتنے دنوں سے ہیں پاکستان میں ابھی؟ یہ میں ابھی مجھے 2 ہفتے نہیں ہوئے اور میں جا رہا ہوں، لیکن الحمدللہ دن رات اللہ پاک نے ہمت دی تو ہم نے پہلا جو فلٹریشن پلانٹ تھا وہ لگایا تھا ہری سنگھ شیخو پورہ میں۔ اچھا، پھر دوسرا فلٹریشن جو 25,000 لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ بھی کنویں بھی آپ بنا رہے ہیں؟ جی میں اسی کی تفصیل آفاقی صاحب آپ کو بتا دوں کہ جھولا سنگھ پہلے تو ہری سنگھ شیخو پورہ میں ہم نے جو ہے وہ ایک فلٹریشن پلانٹ لگایا جس سے 25,000 لوگ، اور وہاں ہیپاٹائٹس سی پھیل چکا تھا۔ اس کے بعد دوسرا فلٹریشن پلانٹ جو ہے پورا 25,000 لوگوں کا جوہلا گاؤں جو ہے فیصل آباد میں لگایا ماشاءاللہ 17 ٹیکسٹائل مل کے قریب۔ تیسرا ہم نے جو ہے وہ یزبان چولستان میں لگایا ماشاءاللہ، وہاں پہ بھی ہیپاٹائٹس سی کی وجہ سے لوگ کافی نقصان اٹھا رہے تھے، لوگوں کے پیٹ بچوں کے بڑے ہو گئے تھے۔ وہاں ایک بڑا زبردست جو ہے فلٹریشن پلانٹ لگایا، وہاں پہ بھی 25,000 لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں گاؤں کے لوگ۔ اس کے علاوہ چوتھا پلانٹ ہم نے پشاور میں جو ہے گھڑی نغمان میں ابھی پرسوں ہم نے لگایا ہے، وہ بھی وہاں پہ 30,000 لوگ اس پلانٹ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے کل صبح سیالکوٹ کے اندر بارڈر کے اوپر پاکستانی علاقے میں 25,000 لوگوں کے لیے فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ اس کی کل اوپننگ ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اور اس کے بعد چھٹا جو ہمارا پلانٹ ہے وہ الحمدللہ وہ پاک پٹن شریف، اور 7واں جو ہے وہ سائی وال میں لگنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ 3 دن کے اندر سارے پلانٹ جو ہیں وہ لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھی بات۔ اچھا، بس آخری سوال آپ سے کہ آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ ابھی تک کتنے لوگوں تک پہنچ سکے ہیں، مجبور، بے بس، غریب، نادار، یا کسی تعلیم کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے؟ جی آفاقی صاحب الحمدللہ تھرپارکر سندھ کے اندر جو ہے الحمدللہ سہارا ویلفیئر اسکول چل رہا ہے، سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے میٹرنٹی ہوم چل رہا ہے، اور ووکیشنل پروگرام جو ہے وہاں پہ چل رہا ہے، سلائی کڑھائی دستکاری جو ہے وہ سکھائی جا رہی ہے وہاں پر الحمدللہ۔ سہارا نرسری جو ہے وہ قائم ہوا ہے وہاں پر وہ، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے اس اسکول کے اندر جھولے فراہم کیے ہیں کافی بڑی تعداد میں، اور سولر سسٹم ہم نے وہاں لگوایا کیونکہ پانی کا نظام بڑا خراب تھا، پنکھے نہیں تھے وہاں پر، سولر سسٹم ہم نے لگایا وہاں پر الحمدللہ۔ اس کے علاوہ جو ہے
بے شمار بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بے شمار بچے جو الگ الگ ہم نے وہ پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، وہ اسکول کی شکل میں نہیں ہے، لیکن جو اسکول کی شکل میں وہ ہمارا تھرپارکر سندھ کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے الحمدللہ اب ہمارا یعنی لاہور کے اندر بحالی معذورہ جو ہے، وہاں جو معذور بچے ہیں ان کے لیے، ان کے اسکول کے لیے ہم سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے۔ باجی فرحانہ قیوم صاحبہ آپ جانتے ہیں ان کو، یہ جو فیروزپور روڈ پہ، جی ہاں جی ہاں فیروزپور روڈ پہ، وہاں پر جو ہے وہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے ان کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے، اور وہاں پر ان کا جو ایک کیا کہتے ہیں ایک شعبہ ہے جہاں پر مصنوعی اعضاء بنتے ہیں، ان کے لیے ان کے ساتھ کوآپریٹ جاری ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک ویلنشیا جو ہے وہ ایک معذور بچوں کا ہاسٹل ہے، وہاں پر جو ہے وہ ہم اپنی خدمات سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہم ان کی بھی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں وہاں پر الحمدللہ۔ تو اس کے علاوہ مہینے کا کئی بیوائیں جو ہیں جو کام کر ہی نہیں سکتی، بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور وہ اپنے گھروں پہ ہیں، ان کو راشن کا مستقل ان کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ اور انشاءاللہ اب ہمارا جو پروگرام ہے وہ رہائی کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی کہ ہم وہاں پر جو بچے ہیں ان کی تعلیم و تربیت، ان کا لباس، ان کا کھانا پینا اور ان کا جو کورس ہے، ان کا وہ جو تمام کتابیں وغیرہ وہ ہم ان کو فراہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں یعنی درخواست کروں گا، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ اوسلو ناروے کے لوگوں کا ہے، جی ہاں، ان کے بغیر تو میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا تھا۔ الحمدللہ میں ان کا سب کا، اپنی بیٹیوں کا، بیٹوں کا، بہن بھائیوں کا، متعلقین وابستگان کا، اپنے رشتہ دار عزیزوں کا اور اپنے بچوں کا میں بڑا ممنون ہوں کہ جو سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کو جو ہے وہ اس کی بڑی مدد کر رہے ہیں اور اس کو لے کر بڑھ رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ابھی تک میں جو یہاں پر آ کر یہ کام کر رہا ہوں، اس میں زندہ دلانے ناروے جو ہے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے الحمدللہ۔ بہت شکریہ جی، آپ کی خدمات جو ہے، آپ تو پورا مکمل خود ایک ادارہ ہیں، ریاستوں کے کام ہیں جو آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اس میں اور زیادہ برکت دے۔ شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھے حافظ صاحب، حافظ محمد اسلم حق صاحب، اور انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے جو ریاست کی ذمہ داری ہے بنیادی طور پہ۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو بنیادی حقوق فراہم کرے، لیکن کیونکہ ہم ریاستیں بعض اوقات اپنی پوری ذمہ داری پوری حق طرح سے ادا نہیں کر پاتی، تو اسلم صاحب جیسے، حافظ صاحب جیسے انسان جو ہیں وہی ان نادار بے بس لوگوں کے کام آتے ہیں جو مجبور ہیں، بے بس ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ حافظ صاحب کو اللہ میاں اور بہت زیادہ توفیق دے۔ ضمیر فاقی کو اجازت دیجیے نیکسٹ پروگرام تک کے لیے، بہت شکریہ۔